बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। जो ख़बर मैं आपको अब दे रहा हूँ, ये सुनने के बाद ख़ास तौर पे हर मुसलमान को जो है वो बड़ा फ़ख्र होगा और बड़ी खुशी होगी। ये एक ऐसा मोजज़ा है 21वीं सदी में, जो काफ़ी है मेरे ख़्याल में। अल्लाह ताला कुरान पाक में भी बार बार कहते हैं कि हम आपको निशानियाँ दिखाते हैं, और अक्ल वालों के लिए वो निशानियाँ काफ़ी हैं। आज सारी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है, और अल्लाह ताला ने एक मोजज़ा दिखाया है, एक इतना बड़ा मोजज़ा जिस पे शायद साइंस यकीन ना करे, और साइंस को ये लगे कि ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। मैं इसकी डिटेल पहले आपके सामने रखता हूँ एज़ इट इज़, हू बहू जैसे ये ख़बर आई है। ख़बर के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, हम आपको बताएंगे। और सऊदी कवानीन के अंदर मोहम्मद बिन सलमान क्या कर रहे हैं उस पर भी आज बात करेंगे। उस पर तनकीद भी हो रही है, तारीफ़ भी हो रही है, लेकिन एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये ख़बर आई है अरब न्यूज़ में, वहाँ से मैंने इसको पिक किया, बाकी और भी अखबारात ने इसको उठाया। अरब न्यूज़ ये कहती है कि सऊदी अरब ने अनाउंस किया है कि वहाँ पे मस्जिद नबवी में और खाना काबा में कोरोना वायरस नहीं आया। वो ये कैसे अनाउंस कर सकते हैं? ये एक सेशन हुआ है सरकारी आला सतह पे, और वो जो सेशन है उसमें सऊदी अरब के आला हुकाम हज और उम्र के हवाले से अहम फैसले और अहम तरीन चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। और ये सेशन अभी चल रहे हैं, चलते रहेंगे, क्योंकि इस मरतबा काफ़ी इनको ख्याल करना है, देखना है कितने लोगों को लाना है, कैसे रखना है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी मोहतात रही सऊदी अरब की हुकूमत, और सऊदी अरब की जो बादशाह हैं या उनका जो सारा इंतज़ामिया का निज़ाम है वो इसमें ख़ासे मोहतात रहे। अब तक जो लोग सऊदी अरब में कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं उनकी तादाद है 3,71,000। 3,71,000 लोगों को सऊदी अरब में कोरोना वायरस हुआ, जिनमें से 6,415 अफराद, अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अब तक की इत्तला के मुताबिक इस जहान फ़ानी से कूच कर चुके हैं, उनका इंतकाल हो गया। 6,04,015 अफराद कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब में मौत का शिकार हुए। अब ये जो खबर है जो मैं आपको अब दे रहा हूं, इसमें शेख अब्दुर्रहमान अल सदीस जो खाना काबा के इमाम और साथ ही साथ जो दोनों मस्जिदों के लिए बड़े अहम जिम्मेदार हैं, उनका एक स्टेटमेंट है, और उनके अलावा मोहम्मद सालेह जो मिनिस्टर ऑफ हज और उमरा हैं उनका स्टेटमेंट है। ये दोनों स्टेटमेंट एक ही जगह पे छपे हैं, फिर यहीं से बाकी अखबारात ने इस खबर को उठाया। मगरिब तो नहीं उठाएगा, यूरोपीय ममालिक भी नहीं उठाएंगे, और अरब न्यूज़ ने भी इसको जैसे लिखा है, लिखना चाहिए था वैसे तो नहीं लिखा, लेकिन फिर भी खबर मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने दावा किया है कि ये दोनों मुकद्दस मकामात ऐसे हैं, यानी कि खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें कोरोना फ्री कहा जा सकता है, और ये दुनिया के सेहत अफजा तरीन मकामात में से एक हैं। यानी इन दोनों जगहों पे कोरोना दाखिल नहीं हुआ। ये दावा सेशन के दौरान किया गया, और इसी सेशन में मिनिस्टर ऑफ हज एंड उमरा मोहम्मद साले ने भी सारा क्रेडिट इंतज़ामिया को देते हुए ये कहा कि इंतज़ामिया, हुकूमत और प्राइवेट एजेंसियों ने मिलकर बड़ा ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने अपनी तमाम तवानाइयाँ और सलाहियतें बरूए कार लाकर ये मुमकिन बनाया कि खाना काबा और मस्जिद नबवी में कोरोना वायरस ना फैल सके, या यहाँ पे आने वाले लोगों को कोरोना वायरस ना हो। अब उन्होंने एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है, वहाँ पे टेस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, अमीर मुल्क है, उनके पास टेस्टिंग का इंतज़ाम है। तो जितने लोग आए उम्रा करने के लिए, जितने लोग आए नमाजें अदा करने के लिए, उन तमाम लोगों में से किसी एक में भी कोरोना वायरस की तशखीस नहीं हो सकी। ये क्लेम है सऊदी अरब का। और अब तक जो लोग नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, 4 अक्टूबर 2020 से 4 अक्टूबर को दोबारा सऊदी हुकूमत ने इजाज़त दी थी कि ज़ायरीन या नमाज पढ़ने वाले लोग आ सकते हैं दोनों मसाजिद में, दोनों मुकद्दस मकामात पे, मस्जिद नबवी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खाना काबा में। ये 4 अक्टूबर को इजाज़त दी थी 2020 को, और 30 जनवरी तक का डाटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लगभग 4 महीने का। इन 4 महीनों के अंदर 55 लाख अफराद ने नमाजें अदा की हैं
ان دونوں مقدس مقامات میں، خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی میں، جبکہ 2 ملین لگ بھگ 20 لاکھ افراد نے عمرہ کی ادائیگی کی ہے۔ 4 مہینوں میں 20 لاکھ افراد نے عمرہ کی ادائیگی کی ہے۔ ان میں سے کسی ایک شخص میں بھی کرونا وائرس کی تشخیص نہیں ہوئی۔ بعد میں جب وہ یہاں سے گئے تو جب جا کے ان کی ٹیسٹنگ ہوئی تو پورا ایک نظام ہے سعودی عرب میں، ان میں سے کسی کو بھی کرونا وائرس نہیں ہوا، اور اس بنا پر یہ کلیم کیا گیا کہ مسجد نبوی میں اور خانہ کعبہ میں کرونا وائرس نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہر آزمائش، ہر وبا، ہر بیماری اسی کی طرف سے آتی ہے اور وہی اس کو ختم کر دیتا ہے۔ وہی مصدق الاسباب ہے اور اسی کے کنٹرول میں سارا کچھ ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے جو کہا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ڈائریکٹو سائنٹیفک، انفارمیشنل، ٹیکنیکل، سوشل اور والنٹری جو ایفرٹس ہیں ان کے نتیجے میں یہ ہوا ہے۔ اب میں یہ عرب نیوز سے پڑھ رہا ہوں خبر، اور اس کے اندر انہوں نے بہت ساری وجوہات بیان کی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اس سیشن کے درمیان 1 درجن سے زیادہ وجوہات بتائی گئیں اور کریڈٹ دیا گیا حکومت کو، انتظامیہ کو، ایجنسیز کو، اور ساتھ ہی ساتھ جو آل سعود ہیں ان کو، اور سائنٹیفک ریزنز یعنی سائنسی وجوہات بیان کی گئیں۔ اس اخبار میں کہیں نہیں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ ہوا ہے۔ اس اخبار میں کہیں نہیں لکھا کہ یہ میرے مولا کا کرم ہے کہ اس نے مسجد نبوی اور خانہ کعبہ میں کرونا وائرس کو نہیں آنے دیا۔ یعنی انڈیا میں لوگ بہت زیادہ مارے گئے ہیں، ہم نے پاکستان میں کون سی بہت زیادہ احتیاط کی ہے؟ ہم نے دیکھا پاکستانیوں کو بازاروں میں کام کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنا رحم کیا، یہ لوگ بچ گئے۔ دنیا کے کئی ممالک میں یہ کرونا وائرس بہت تیزی سے پھیلا۔ سائنسدان آج بھی جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کیوں نہیں پھیلا، آج بھی جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا کی کئی اور جگہ کیسے محفوظ رہیں۔ تو بعض چیزوں کے سائنس کو جواب ملتے ہیں اور بعض چیزوں کے کبھی بھی جواب نہیں ملتے۔ وہاں پہ قدرت اپنا آپ بتا رہی ہوتی ہے، اور یہی وہ نشانیاں ہیں جن کو پہچاننے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے بار بار قرآن پاک میں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے، یہی بات کی ہے کہ یہ نشانیاں ہیں دیکھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے۔ بہرحال میرے خیال میں جو سعودی انتظامیہ ہے وہ تو سمجھنے والی ہونی چاہیے تھی، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، یہ مفہوم ہے، میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتا رہتا ہوں تو میں ڈائریکٹ آپ کو ترجمہ تو نہیں بتا رہا، لیکن جو اس میں مفہوم تھا وہ یہ تھا کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ اب وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور جب ان کے اوپر سے کوئی آسانی آتی ہے اور مصیبت ٹل جاتی ہے یا یہ کوئی اچیو کر لیتے ہیں تو یہ سارا اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا تھا اس لیے یہ ہو گیا، ہم نے یہ کیا تھا اس لیے یہ ہو گیا۔ تو انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹو سائنٹیفک، انفارمیشنل، ٹیکنیکل، سوشل اور والنٹری ایفرٹس، اور نیچے وہ بتا رہے ہیں کہ اپنی تمام تر توانائیاں اور صلاحیتیں بروئے کار لائی ہیں۔ اس طرح یہ کرونا وائرس سے بچیں، ایسے نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، سب سے پہلے اللہ کا نام لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا ہے۔ میرے خیال میں جب دعا کروائیں گے امام کعبہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور ادا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے اس وبا سے اور باقی وباؤں سے بچنے کے لیے دعا ضرور کریں گے۔ تو ہمیں کچھ بھی ہم لکھیں یا کچھ بھی ہم کریں تو ہمیں سب سے پہلے ان معاملات میں، خاص طور پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ کو نظر آ رہی ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ 21ویں صدی کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ لاکھوں لوگ جہاں پہ آئے، یعنی 32 مساجد ابھی بند کی ہیں سعودی عرب میں، لیکن یہ دونوں مقدس سب سے بڑی مساجد اور حرمین شریفین، ان دونوں مساجد کے اندر، ان دونوں مقدس مقامات کے اندر ایک بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا کرونا وائرس کا۔ اس سے بڑی نشانی اور کیا ہوگی؟ جہاں پہ لگ بھگ 75 لاکھ افراد آئے ہیں، 75 لاکھ افراد آئے لیکن وائرس نہیں پھیلا۔ یہ ہے میرے رب کی شان۔ اب اس میں ایک اور خبر ہے میرے پاس سعودی عرب کے حوالے سے، اس کو اس کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سعودی عرب کے جو قوانین ہیں ان میں تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں۔ 2020 میں بھی انہوں نے ایسا کیا تھا، اور 2019 کے مقابلے میں 2020 کا اگر آپ موازنہ کریں تو جو سب سے ایک ڈرامیٹک چینج تھا سعودی عرب میں، جو دنیا بھر کے اخبارات کے اندر چھپا تھا اور ہر اخبار نے اس کو رپورٹ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ 2019 میں سعودی عرب میں جن لوگوں کو سزائے موت دی گئی ان کی تعداد تھی 184، 184 افراد، جبکہ 2020 میں یہ کم ہو کر ہو گئی
27 افراد، اور اس کی ایک وجہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ محمد بن سلمان قوانین کو تبدیل کر رہے ہیں، وہ کچھ سیکولر قسم کے قوانین لے کر آ رہے ہیں، خواتین کو آزادی دے رہے ہیں، محرم کے بغیر آنے جانے کی، گاڑی چلانے کی، اپنا کاروبار کرنے کی اور بہت ساری اور چیزوں کی۔ تو آزادی اگر شریعت کے رولز کے اندر ہوگی تو سعودی عرب کے لوگ جو قدامت پسند لوگ ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، ورنہ تنقید ہوگی۔ تو محمد بن سلمان پہ لگاتار تنقید ہو رہی ہے، لوگ ان کے خلاف مظاہرے بھی کرتے ہیں مختلف ممالک میں، مختلف جگہوں پہ، اور جو مسلمان ہیں اپنی جڑ کے ساتھ جڑے ہوئے یا اسلام پسند مسلمان، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نئے قوانین کو لا کر شریعت کے اندر رد و بدل کر رہے ہیں، سعودی عرب کے اندر شرعی قانون نافذ ہیں، لہٰذا اس قسم کے قوانین نہ لائے جائیں جو ماڈرن دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے آپ بنا رہے ہیں یا تشکیل دے رہے ہیں۔ اب انسانی حقوق کے نام کے اوپر اور کچھ دیگر چیزوں کے نام کے اوپر 4 قوانین پاس کرنے جا رہے ہیں محمد بن سلمان، جن میں سے ایک قانون جو ہے دا پرسنل اسٹیٹس لا، دوسرا جو ہے دا سول ٹرانزیکشن لا، اور تیسرا جو ہے دا پینل کوڈ فور ڈسکرشنری سینکشنز، اور جو چوتھا قانون پاس کرنے جا رہے ہیں وہ لا آف ایویڈنس ہے۔ یہ 4 قوانین پاس کر رہے ہیں، اس میں بچیوں کو جو ہے وہ جلدی شادی کرنے کی جو اجازت ہے سعودی عرب میں، یا بچوں کو، لڑکوں لڑکیوں کو جو ان کی پرانے معاشرے سے چلا آ رہا ہے، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ ایک عمر کی حد متعین کی جائے گی۔ اب یہ قانون جب پاکستان میں لانے کی بات ہوتی ہے تو یہاں پہ علماء کرام بہت بھڑک جاتے ہیں، لیکن سعودی عرب میں محمد بن سلمان یہ قانون لے کر آ رہے ہیں۔ اچھا ہے برا ہے اس کا فیصلہ آپ خود کریں۔ خواتین کو مزید آزادی دینے کا قانون لے کر آ رہے ہیں، انسانی حقوق کے حوالے سے کچھ قوانین لے کر آ رہے ہیں، سول ٹرانزیکشنز کے جو لاز ہیں ان کو امینڈ کر رہے ہیں، اور انسانی حقوق کے نام کے اوپر جو عدالتی فیصلے ہوتے ہیں بہت سارے، ان کے اوپر کچھ جو پینل کوڈ ہے اس کو مرتب کر رہے ہیں کہ قاضی یا جج اب وہ فیصلے اس طرح سے نہیں کر سکیں گے، اور لا آف ایویڈنس کو بھی تبدیل کر رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام کا جو لا آف ایویڈنس ہے وہ بڑا کلیئر ہے، بڑا مربوط اور بڑا زبردست ہے، لیکن اس کو بھی تبدیل کر رہے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں یہ جو ہوگا یہ نئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہوگا لا آف ایویڈنس، کیونکہ یہاں پہ اب تو موبائل فون بھی ایک ایویڈنس ہے، سائبر آپ کا ایک نیٹ ورکنگ جو ہے وہ بھی ایک ایویڈنس ہے، ای میلز بھی ایویڈنس ہے، لوگوں کی لوکیشن ٹریس ہوتی ہے وہ بھی ایک ایویڈنس ہے۔ تو ان کو نئے طریقے سے اس ساری ایویڈنس کو گیدر کرنا ہوگا، پرانا والا طریقہ جو ہے اس سے آگے بڑھنا پڑے گا، اور اس میں مسلمانوں کے پاس اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو جدید کریں، اور دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق اگر کچھ نئی چیزیں کرنی ہیں تو اسلام سے مطابقت رکھتی ہوئی علماء اکرام کی مشاورت سے اجتہاد کریں اور نئی چیزیں وہ کریں۔ اب کچھ اجتہادی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں تو محمد بن سلمان پہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ محمد بن سلمان سعودی عرب کو سیکولر کرنے جا رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگ تعریف کر رہے ہیں کہ وہ دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق سعودی عرب کے قوانین کو امینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ ساری انفارمیشن تھی سعودی عرب سے، ان کے قوانین کے حوالے سے بھی۔ اس سے پہلے بھی جو انہوں نے قوانین تبدیل کیے اس پہ بھی تنقید ہوئی، تعریف بھی ہوئی۔ مغربی ملک بڑے خوش ہوتے ہیں جب وہ قوانین تبدیل کرتے ہیں، اور جو قدامت پسند سعودیز ہیں، جو پرانے سعودی عرب کے رہنے والے قبائل ہیں، وہ خوش نہیں ہوتے، وہ اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اب اس مرتبہ ریئیکشن کیا آتا ہے اس کا پتہ چلے گا، کیونکہ اسی سال میں مڈ میں جا کے یہ قوانین جو ہے وہ عملی شکل میں سعودی قانون کا حصہ بن جائیں گے۔ یہ 4 قوانین ہے، اور مزید قوانین لانے کا بھی محمد بن سلمان کا ارادہ ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا جو نیوم سٹی ہے وہاں پہ سعودی عرب کے باقی قوانین نہیں ہوں گے، وہاں کے قوانین بالکل الگ قوانین ہوں گے، کسی اور طرح کے قوانین ہوں گے، اور وہ قوانین بین الاقوامی قوانین کی سطح کے ہوں گے، اور وہاں پہ ہر قسم کی مذہبی، ہر قسم کی، یعنی وہ ایک سیکولر قسم کا علاقہ ہوگا، اور وہاں پہ ہر مذہب کو ویلکم کیا جائے گا، اور ہر طرح کی حرکت کی اجازت وہاں پہ ہوگی۔ یعنی وہ ایک عجیب و غریب قسم کا، میں نے تو اس کو دجالی شہر کہا تھا، اور کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اور کچھ لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، لیکن آپ کی اپنی سوچ ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ وہاں پہ جو چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں وہ ساری چیزیں مستقبل کے فتنے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ نیوز تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں 21ویں صدی کے اس ماحول میں بھی، آج کل کے دور میں بھی اپنے معجزات دکھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔